नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर आलिम दीन और मिली मसाइल पर गहरी बसीरत रखने वाले तजज़िया निगार मौलाना मोहम्मद अलाउद्दीन नदवी साहब। इस वक्त पूरे मुल्क में NRC, CAA और NPR के हवाले से जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। बड़ी तादाद में इस मुल्क के मुसलमान और उनके शाना बशाना गैर मुस्लिम हजरात मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहा है। इस पूरे मंजरनामे में जो बात नज़र आ रही है वो ये कि मुसलमानों में से कुछ अफराद हैं जो इसको संजीदगी से ले रहे हैं और इसके लिए अपनी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं। जब ये मसला बहुत अहम है और पूरे मुल्क के लिए ये परेशान कुन हो सकता है तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों की तरफ से भी और मुल्की सतह पे बिरादरान वतन को साथ लेके एक आपसी मशवरे के साथ कोई हिकमत अमली तय होनी चाहिए, इज्तिमाई हिकमत अमली, और उसके मुताबिक कोशिश होनी चाहिए। ये इंतहाई अहम और ज़रूरी है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और मौलाना से समझेंगे इस पूरे मंजरनामे के बारे में, और ख़ास तौर पे इज्तिमाई अगर कोई हिकमत अमली तय की जा सकती है तो वो किस तरह होगी। मौलाना, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुरू करेंगे एक छोटे से सवाल से। इस वक्त जो कुछ हो रहा है NRC और CAA के हवाले से, एहतजाज और इस तरह की सारी चीज़ें, तो इसको आप एक आलिम दीन होने की हैसियत से और आपकी जो माशाल्लाह बसीरत है मिली मसाइल पे और मुल्की मसाइल पे, इस हवाले से आप इसको किस तरह महसूस करते हैं? देखिए, आलिम दीन होने की हैसियत तो हमारी बात है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे आबा अजदाद का मुल्क है। इस हवाले से और तन्हा इसी हवाले से मैं देखता हूँ कि इस वक्त जो CAA के नाम से और उसके बाद NPR और NRC वगैरह चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे से जुदा कर ही नहीं सकते। उसको हम बहुत ही इस मुल्क के बाशिंदों के लिए बहुत ही खतरनाक समझते हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से यहाँ के बसने वाले लोगों के लिए कभी इतना खतरनाक फैसला नहीं आया, ऐसा काला कानून नहीं बना। इस किस्म का ये इस किस्म की पॉलिसी ये बनाई जा रही है और कानून पास कराया गया है, इस मुल्क के बाशिंदों के लिए नहायत ही खतरनाक और नहायत ही तशवीशनाक है। इसलिए इस हवाले से मैं उसको इस तनाजुर में देखता हूँ। आलिम दीन होना, मुसलमान होना, किसी और मजहब का मानने वाला होना, ये सब हैसियतें बात नहीं है। सबसे पहली तो ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ के शहरी हैं। यहाँ के दस्तूर और आइन में यहाँ के हर शहरी को जो हकूक़ दिए हैं, उन हकूक़ को पामाल करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम जो हकूक़ दिए गए हैं उस हकूक़ की रोशनी में पूरी अपने तशक्कुर के साथ और अपने तमाम उन हकूक़ के साथ हम यहाँ जिंदा रहना चाहते हैं। इसलिए हमारे हकूक़ पे कोई आँच आने की कोशिश करता है, उसमें हकूक़ को दबाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उठ खड़ा होना, जमहूरी मुल्क के अंदर एहतजाज करना, रैलियाँ करना और मुजाहरे करना, ये हमारा बुनियादी हक़ है। और यही हक़ जो है तलवा इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ की अवाम इस्तेमाल कर रही है। वरना जो आपने खतरनाकी बताई एक आम शहरी होने की हैसियत से, तो इसको अगर सामने रखें तो होना ये चाहिए कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के शहरी सामने आके, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में से एक तबका जो बाशऊर कह सकते हैं या जिन चीज़ों में आगे रहते हैं, वो गैर मुस्लिमों में चंद लोग जो समाजी तौर पे एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट कहलाते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहलाते हैं, ऐसे लोग सामने आए हैं। अब तक बड़ी तादाद में यहाँ की आवाम सामने नहीं आई है। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की तरफ से अब तक कोई ऐसी हिकमत अमली हमें नज़र नहीं आ रही है कि जो हमारे कायदीन हैं, लीडरशिप है मुसलमानों की, उन्होंने मिल बैठ के कुछ तय किया हो। तो क्या ज़रूरत इस बात की नहीं है इस तरह की कोई हिकमत अमली तय करें?
دیکھیے یہ کہنا شاید بہت زیادہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ میدان میں. دیکھیے دنیا میں انقلابات کی آپ تاریخ پڑھیے تو وہاں آپ کو چند افراد نظر آئیں کہ دنیا میں جن کے فکر اور جن کی کوششوں اور جدوجہد کے عمل کے نتیجے میں دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے. انقلاب لانے کے لیے جو ہے وہ موب کی ضرورت نہیں پڑتی، پورے عوام کو جو ہے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ چند نفوس ہوتے ہیں جو انقلابی ذہن رکھتے ہیں، وہ سوچ دیتے ہیں اور پھر عوام ان کے پیچھے چل پڑتی ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہاں اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس قانون کے خلاف جو بنایا گیا ہے اس کے خلاف جو مزاحمت ہو رہی، اس میں جو ہے وہ نئی نسل پیش ہے. یونیورسٹیوں کے طلبہ یہی کل کو ہمارے ملک کے معمار بنیں گے. اس لیے دراصل یہ بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. انہیں کے ذریعے سے انقلابات ہمیشہ نوجوانوں کی کوششوں کے نتیجے میں آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بزرگ جو ہے گائیڈ لائن دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ذہن دیتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں، سب چیزیں. لیکن جہاں تک اگر قائدین سے مراد اگر آپ کی جو ہے مسلم جماعت کی مذہبی قیادت ہے تو ان کا نہ آنا ہی میدان میں بہتر ہے. اس لیے کہ ملک جو ہے سیکولرزم کی بنیاد پر قائم ہے، اس کا قانون جو ہے سیکولرزم کی بنیاد پر ہے. لہذا اس وقت لڑائی جو ہے وہ سیکولرزم، ڈیموکریسی اور نن وائلنس جو گاندھی جی کا دیا ہوا نعرہ تھا، اس بنیاد پر یہ ملک محفوظ رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی قیادت کو تو اپنے رنگ کے ساتھ سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں. ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوان نسل کی رہنمائی کریں، لیکن اس کو مذہبی رنگ دینے کی ضرورت نہیں. شروع میں کوشش کی گئی کہ حکومت کے لوگ بھی اس کو مذہبی رنگ دیں، لیکن اس میں وہ ناکام رہے. پھر یہ کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے. یہ تحریک نوجوانوں نے شروع کی ہے، پہلا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس قدم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کی جنتا، یہاں کی عوام، یہاں کی پبلک جو ہے وہ جڑتی چلی جا رہی ہے، اور کارواں جو ہے وہ بڑا سے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اس کو مذہبی بنیادوں پہ نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ یہ دستور کے تحفظ، سیکولرزم پر مبنی دستور کے تحفظ کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور اس کے سلسلے کو دراز رہنا چاہیے. جو نوجوان اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں مستقل پیش ان کو کہیں نہ کہیں یہ شکایت ہے اپنی لیڈرشپ سے کہ اگر وہ سامنے نہیں آ سکتے ہیں تو کم سے کم ہماری ہمت افزائی کریں، ہمیں گائیڈ کریں. لیکن ایسا اب تک ہو نہیں رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہاں، میں نے بھی عرض کیا کہ گائیڈ لائن ان کو دینا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کے پیٹھ کو تھپ تھپانا چاہیے، ان کو آگے بڑھنے کی ہمت دلانی چاہیے. اس لیے کہ میں نے شروع میں کہا یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے، اور اس میں کروڑوں انسانوں کی شہریت، جب ہماری شہریت چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے پھر تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں. یہاں کا ملک کا جو بھی ہو، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کوئی بھی برادری کے لوگ ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، جب قانون نے ہمیں یہ حق دیا ہے تو وہ حق چھیننے والا کون ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو ہے یہ لڑائی صرف طلبہ کی نہیں، یہ لڑائی صرف عوام کی نہیں، صرف کسانوں کی نہیں، ہندوستان کے ہر شہری کی لڑائی، ہر باشعور شہری کی لڑائی، جو اس قانون کے مضمرات پہ جس کی گہری نظر ہے اور جو اس کے خطرناک نتائج اور عواقب اور انجام کو دیکھ رہا ہے، ہر اس شخص کی لڑائی ہے. لہذا بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے، بڑے ہمارے جو قائدین وہ میدان میں نہیں آ سکتے، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے مشوروں کے ذریعے سے، اپنی مشوروں کے ذریعے سے اور صحیح رہنمائی کے ذریعے سے ان کو ہمت افزائی کرنی چاہیے. اور جہاں تک دانشوروں کا طبقہ ہے، بڑا طبقہ دانشوروں کا اس تحریک کے اس مشن کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد شاید اتنی بڑی تحریک، اور آزادی سے پہلے خلافت کی تحریک میں بھی شاید وہ رنگ نظر نہیں آیا ہوگا جو رنگ اس وقت ہندو مسلمانوں کے اتحاد کا ہم کو نظر آ رہا ہے. آزادی کی تحریک کو چھوڑ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تحریک جو ہے ہندوستان کے اندر نہیں اٹھی، اور اتنی زیادہ اہمیت کی حامل بھی تحریک کبھی نہیں اٹھی. اس سے پہلے جتنے مسائل ہمارے سامنے آئے، یا مسلمانوں کے حوالے سے ہوں یا ملک کے باشندوں کے حوالے سے ہوں، جس قسم کے مسائل اور مشکلات آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مشکل
اس کے پاسنگ کبھی نہیں تھا. لہٰذا یہ لڑائی اس وقت جو ہے ہر باشعور شہری کی ہے، اس لیے اس کو میدان عمل میں آنا چاہیے. جس طریقے سے وہ نوجوانوں کی تحریک کو آگے بڑھا سکتا ہو، اپنے فکر کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے عملی جدوجہد کے ذریعے سے اس کو اس میں تعاون کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی چیز ہے، اس سے بہت زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس طرح کے مسائل آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. ہمیں اپنے کام پہ فوکس رکھنا چاہیے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے. ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا؟ نہیں، میں یہی کہوں گا کہ قانون اگر یہ لڑائی جو نوجوانوں نے شروع کی ہے، اس لڑائی میں اگر ہندوستان کے عوام جنگ ہار گئے، اس لڑائی میں وہ شکست کھا گئے، پھر ان کا مستقبل نہایت اندھیرا، بہت ہی اندھیرا. ہندوستان کے اونچی ذات کے لوگوں کو چھوڑ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں میں کروڑوں، جیسا کہ آج ہی اخبار کے اندر بیان آیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کروڑوں کی بات کہی ہے انہوں نے. کروڑوں ہندو، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کروڑوں ہندو جو ہے اس میں انوالو ہوں. لہذا اس میں جو ہے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں، میں سمجھتا ہوں. اور اس لڑائی کو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اس وقت تک ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ بالکل سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ ہمارے وجود اور بقا کی لڑائی. اگر ہم CAA میں شکست کھا گئے، اگر یہ قانون نہیں تبدیل کروایا جا سکا، تو اس سے جڑا ہوا جو ہے NPR اور اس کی اگلی بہن جو ہوگی وہ NRC ہوگی. یہ تینوں جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. رات اور دن جیسے ایک دوسرے سے جڑے ہیں، شب اور دن کا اجالا جیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس طرح یہ تینوں چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اس کے مضمرات کو اسٹوڈینٹس نے سمجھا اور یہاں کا باشعور طبقے نے سمجھا، اس لیے میدان عمل کے اندر آئے ہیں. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ صاحب ابھی تو شہریت دینے کی بات کی جا رہی ہے، شہریت لینے کی بات نہیں کی جا رہی. ایسا سرسری اتنا سادہ سا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اس کے گہرے مضمرات ہیں اور اس کے بہت گہرے اور بھیانک نتائج مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں. لہٰذا جیسے بھی ہو، یہاں کی جنتا کو اور یہاں کے طلبہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس قانون میں تبدیلی کروائی جائے اور ظلم و بربریت کا جو آغاز ہو چکا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، جو اور بھیانک شکل میں مستقبل میں سامنے آنے والا ہے. آپ بار بار زور دے رہے ہیں کہ لڑائی جاری رہنی چاہیے اور اس کے لیے جو کچھ ہو کرنا چاہیے. تو ایک اہم سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کی حکمت عملی کس طرح طے ہونی چاہیے. ایک کوشش ہوئی اور اچھی کوشش ہوئی کہ اسٹوڈنٹ سامنے آئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ بہت دنوں تک نہیں رہ سکتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی اور بھی کام ہے. تو جو بڑی تعداد میں لوگوں کو جوڑنا چاہیے، تو اس کے لیے پہلے حکمت عملی تو ہونی چاہیے کہ کس حکمت عملی کے ساتھ اس کو تحریک کو وہ آگے بڑھائیں. اسے جمہوریت میں جو حقوق مظاہرہ کرنے کے اور اپنی بات کو حکومت کے دیوانوں تک پہنچانے کے جو حقوق ہمیں دیے گئے، اور حقوق کی روشنی میں جو ہے اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا چاہیے. پہلی بات، اس میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے. یہ سفر اب کہیں جا کے رکے نہیں، وہاں پہ جا کے یہ سفر رکے جب ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور یہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. اس کے لیے طلبہ ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو جو ہے وہ روزانہ ان کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اور ہر شہری کو اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. اور پھر احتجاج کے جتنے بھی مثبت پازیٹیو طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو اپنایا جانا چاہیے. ہم جو ہے مظاہرہ کرنے والوں کے لیے جو ہے تشدد کے قائل نہیں. ہندوستان میں تو ایک کلچر بنا ہوا ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں لوگ مظاہرے کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی غلط ہے. کس چیز کو آپ توڑ رہے ہیں؟ اپنے سرمایہ کو آپ توڑ رہے ہیں. تو یہ تو یہاں کا کلچر بنا ہوا ہے. لیکن یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس وقت جو مظاہرے ہوئے ہیں، اور غلطی چاہے پولیس والوں کی ہو، غلطی چاہے جو ہے مظاہرہ کرنے والی کو، اس کو جو ہے ایک خاص فرقے کے ساتھ، ایک خاص کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کے جو ہے وہ پہلی بار یہ سننے میں آیا ہے کہ اس کا ہر جانا جو ہے یہ فلاں فلاں لوگ یا جو لوگ ملوث ہیں وہ دیکھ. یہ تو کلچر بنا ہوا ہے پہلے سے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو مثبت اور پازیٹیو مظاہرہ ہونا چاہیے، اپنی بات جیسے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں گورنمنٹ تک،
حکومت کے ایوانوں تک جو ہے اپنی بات کو پہنچانا چاہیے. خاموش مظاہرہ کیجیے, کینڈل مارچ کیجیے, آپ منہ میں پٹیاں باندھ کے جو ہے آپ مظاہرہ کیجیے, بینر اٹھائیے اور چلیے, خاموش مظاہرہ کیجیے. تو مظاہرے کی جو جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ کرنا چاہیے, اور تشدد کو بالکل اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے. اور جو باہر سے لوگ آ کے جو ہے مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ تشدد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان سے بھی چوکنا رہنا چاہیے, اور اس سلسلے میں جو ہے پولیس سے خود مدد لینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی ہو اس سفر کو بیچ میں جو ہے ختم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ منزل میں پہنچنے کے بعد ہی جو ہے سفر کا اختتام ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ہے ملک کے تمام شہریوں کو, پڑھے لکھے شہریوں کو جو ہے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے, اور جیسے بھی جس طرح سے وہ اس تحریک کا ساتھ دے سکے اس کو ساتھ دینا ضروری ہے. مولانا اگر ہم حکومت کی بات کریں تو جس طرح احتجاج کا سلسلہ بڑھ رہا ہے, حکومت کا انداز بھی بہت زیادہ پختہ ہی ہوتا جا رہا ہے. خود وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہم 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے کچھ مختلف تدبیریں بھی شروع کی ہے. یعنی ان کے لوگ گھر گھر جا کر اب لوگوں کو سمجھائیں گے. اسی طرح انہوں نے حمایت میں پروٹیسٹ بھی کیا. یعنی وہ مستقل تدبیریں کر رہے ہیں اور اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں. اس کے برخلاف ہمارے یہاں اگر دیکھیں تو اس طرح کی کوئی چیز اتنی گہرائی نظر نہیں آتی ہے. تو ان دونوں ٹاپک پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے, جب روزانہ ملک کے ایک گوشے سے لے کے دوسرے گوشے تک, مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک مظاہرے ہو رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت زیادہ دنوں تک اس کو نظر انداز کر پائی. تشدد کے ذریعے سے جو ہے کسی تحریک کو کچلنا یہ مسئلے کا حل نہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے اور وہ احساس کریں گے, اور ان کو بھی اگر ملک سے دلچسپی ہے, ملک سے محبت ہے, ملک کے عوام کو اپنی عوام سمجھتے ہیں, اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو اپنا جگر گوشہ سمجھتے ہیں, اپنی اولاد سمجھتے ہیں, تو ان اولادوں کی بات ان کو سننی چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے. ظالمانہ رویہ اختیار کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے, اور یہ چیز زیادہ دنوں تک چلنے والی بھی نہیں ہوتی. دنیا میں بڑے بڑے جابروں کو اور بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا گیا ہے, تاریخ شاہد ہے. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. ایک نہ ایک دن ان کو یہ بات سننی پڑے گی, اور ان کو جو ہے ان کے سامنے, اس مطالبے کے سامنے جو ہے جھکنا پڑے گا, یا اس میں کوئی ترمیم کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے مطمئن کرنا پڑے گا, اور ایسا کرنا چاہیے. مجھے یہ دیکھ کے بڑی بے حد تکلیف ہوتی ہے اندر سے کہ اپنے ملک کے بچوں کے ساتھ, اپنے ملک کے باشندوں کے ساتھ حکومت کبھی کبھی ایسا رویہ اختیار کرتی ہے, یا اپنے شاشن کے ذریعے سے, اپنے لوگوں کے ذریعے سے ایسا رویہ اپناتی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم دوسرے ملک کے لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں. دوسرے ملک کے لوگوں سے جیسے جنگ ہوتی ہے اس طرح سے ہم جنگ کے میدان میں, یعنی ایسا کرتا ہے کیا ایک باپ ایسا اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے, ایک خاندان کے لوگ اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے سے کچل دیں, ایمرجنسی کا دور آیا, اس کو ہم نے اپنے طالب علم کے زمانے میں دیکھا, آخر اندرا گاندھی شکست کھائی کہ نہیں کھائی. یہ عوام کی طاقت, جمہوری ملک ہے, چونکہ یہ کوئی بادشاہت تو یہاں ہے نہیں, جمہوری ملک ہے, اس لیے جمہوری ملکوں کے اندر جو ہے سب سے بڑی طاقت عوام کی ہوتی ہے. عوام نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے وہاں بڑے بڑے پوسٹوں, عوام کے آپ جو ہے خدمت گزار, لہٰذا عوام کی آواز سننی چاہیے, عوام کی بات سننی چاہیے, اور اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. میں تو یہی درخواست کروں گا حکومت کے لوگوں سے کہ سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اس قانون کو تبدیلی کر کے اس کو بہتر سے بہتر بنائیے, اور کسی کے لیے جو ہے بجائے اس کے کہ حکومت کے لوگ جو ہے عوام کو مطمئن رکھیں, ان کو ترقی کے مواقع دیں, ان کے جو مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دیں. یہ کیسے کیسے نئے نئے ایشوز چھوڑ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو الجھا دیا جاتا ہے. یعنی جب سے NRC وغیرہ کی باتیں جو ہے میرے کانوں میں پڑی ہے, آپ یقین مانیے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا. آدمی جو ہے اس کا ذہن بٹا ہوا ہو, سنجیدہ نہ ہو, مطمئن نہ ہو, تو کوئی کام کیسے سنجیدگی کے ساتھ کرے.
لہٰذا یہ ذہنوں کو الجھا کے جو ہے پتہ نہیں کیا مفاد حاصل کرنا مقصود ہے لوگوں کا. میں تو حکومت کے لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ عوام کی بات کو سنیے اور غور کیجیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش. آخری سوال، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے ناظرین ہیں اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ آپ کے سوالات کے تناظر میں تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اس قانون کی مزاحمت اور مخالفت میں جو آواز بلند ہو رہی ہے اس آواز میں آپ آواز ملائیے. عملی طور پہ سڑک میں اتر کے آپ آواز نہیں ملا سکتے تو آواز ملانے والوں کی جس حد تک آپ تعاون کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کیجیے آپ، اور اس تحریک کو کامیاب سے کامیاب تر بنائیے اور اس وقت تک اس تحریک کو آگے بڑھائیے جب تک کہ ہم اپنے منزل کو اور پہنچ نہیں جاتے اور اپنے مقصد کو پا نہیں دیتے. اور مقصد کا پانا یہی ہے کہ اس قانون کو حکومت واپس دے اور ملک کے شہریوں کو، ٹھیک ہے جو گھسپیٹیے ہیں آپ ان کو نکالیے، بالکل نکالیے، لیکن این آر سی میں کیا کیا چیزیں مانگی جائیں گی ابھی پتہ نہیں ہے. لیکن جو آوازیں سننے میں آ رہی ہیں، آخر ہندوستان جیسے ہندوستان تو 80 کے بعد بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے. اس سے پہلے کس کے پاس جو ہے دستاویز ملیں گے؟ آپ دستاویز رکھنے کا یہاں اہتمام کبھی نہیں رہا. پھر کتنے صوبے ایسے ہیں جہاں بار بار سیلاب آتے ہیں، گھروں کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، پورا سرمایہ برباد ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے کس بنیاد پہ کسی کی شہریت کو آپ جو ہے مانیں گے اور کسی کی شہریت کو نہیں مانیں گے؟ لہٰذا یہ بہت خطرناک قانون ہے جو پاس ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے ہر نوجوان کو، ہر شہری کو، مرد کو، عورت کو، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میدان میں اتر گئے ہیں، تو جو لوگ میدان میں اتر سکتے ہیں اتریں، جو لوگ نہیں اتر سکتے وہ میدان میں اترنے والوں کی تائید کریں، حمایت کریں، اور جو احتجاج کے طریقے ہیں وہ احتجاج کے طریقے اپنائیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہمارا روشن مستقبل ہے اور ہماری شہریت کا تحفظ ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا علاء الدین ندوی صاحب. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں کو فارورڈ کیجیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.